नाज़रीन, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वोटिंग का अमल शफाफ हो जाएगा? क्या इंतखाबी इस्लाहात मुल्क में आज़ादाना इंतखाबात की जमानत दे सकती है? आखिर क्या वजह है कि अपोजिशन की बड़ी जमात नून लीग इन इस्लाहात पर हुकूमत के साथ मिल बैठने को तैयार नहीं है? एक के बाद दूसरे ज़िमनी इलेक्शन पर धांधली के इल्जामात लग रहे हैं। डस्का इलेक्शन के बाद कराची इलेक्शन भी मुतनाज़े हो चुका। अपोजिशन की जमातें हुकूमत के साथ साथ एक दूसरे की भी अपोजिशन करती हुई नजर आ रही हैं। इंतखाबात के अमल पर इस कदर वाज़े बदअतमादी के बावजूद इलेक्शन इस्लाहात बदस्तूर डेडलॉक का शिकार है। हुकूमत इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इस्लाहात लाना चाहती है, लेकिन नून लीग हुकूमत के साथ मुशावरत तक करने को तैयार नहीं है। अलबत्ता बिलावल भुट्टो इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत से ताउन का इंदिया दे चुके हैं। आज हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पैकेज का ऐलान कर दिया है, जिसमें 49 के करीब तब्दीलियां लाने का सोचा जा रहा है। नई इस्लाहात के तहत आबादी के बजाय रजिस्टर्ड वोटों की बुनियाद पर हल्के बनाए जाएंगे। पोलिंग स्टाफ अफसरान पर अगर किसी को एतराज होगा तो वो 15 दिन में इसे चैलेंज कर सकेगा। इन इस्लाहात के तहत सियासी जमातों के लिए भी 10,000 मेंबर्स का होना लाजिम होगा। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। रिफॉर्म के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में और जो हुकूमत का पैकेज है उसके अंदर 49 सेक्शंस मुख्तलिफ, कुछ इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कुछ डिलीट किए जा रहे हैं और कुछ तब्दील किए जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उनके इस्तेमाल के लिए इलेक्शंस में सेक्शन 103 उसको हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत के साथ ताउन पर तैयार नजर आती है। बिलावल भुट्टो ने कहा है इलेक्शन में धांधली खत्म करने के लिए कानून साजी की जरूरत है कि हम 2018 का और उससे पहले जो धांधली किया गया उसका रेपिटेशन नहीं चाहते हैं, और जो भी रिफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए हम करने को तैयार है। ऑब्वियसली लेजिस्लेशन का तो जरूरत है। ताहम नून लीग का रवैया मुख्तलिफ है। वो इंतखाबी इस्लाहात की बात मानने से इनकार कर रही है, हुकूमत की नीयत पर शक का इजहार कर रही है। हुकूमत जो हल तजवीज़ कर रही है नून लीग इसे तस्लीम नहीं कर रही। हुकूमत कहती है इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ कराई जाए, नून लीग कहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए हुकूमत धांधली का मंसूबा तैयार कर रही है जिससे नताइज बदले जाएंगे। हुकूमत कहती है जिन तजावीज़ को आप मुस्तरद कर रहे हैं पहले इन्हें अपने शहबाज शरीफ साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने, तीनों ने ईवीएम मशीन्स को देखा भी नहीं। उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझने की भी कोशिश नहीं की और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जानिब से भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तहफ्फुजात का इजहार किया गया। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा पाकिस्तान में इस निज़ाम का इस्तेमाल ज्यादा खतरनाक साबित होगा क्योंकि यहाँ आए रोज सिक्योरिटी के नाम पर इंटरनेट से हानि होती। नादरा की रिपोर्ट है इस ईवीएम के बारे में कि इसके अंदर इसमें खतरात हैं, सिक्योरिटी का कोई गारंटी नहीं है। किसी वक्त भी सजाद तरीन आप वोट डालोगे मेरे लिए और वोट चला जाएगा इमरान खान को, बिल्कुल इस तरह होगा, तो ये कभी नहीं चल सकता। ताहम हुकूमत का ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंटरनेट से मुंसलिक नहीं होगी, इस वजह से इसकी हैकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि कराची ज़िमनी इंतखाबात में कम टर्न आउट के बावजूद धांधली का शोर हुआ, इसका वाहिद हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे काम करेगी इस पर फरवरी में फवाद चौधरी एक प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। जो मुजव्वज़ा मशीन तैयार की गई है इसके दो हिस्से हैं नाज़रीन। एक हिस्सा है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर के पास होगा, दूसरा हिस्सा वो है जिस पर वोटर अपना वोट कास्ट करेगा। जब वोटर वोट करने बूथ में जाएगा तो प्रिजाइडिंग अफसर मशीन के अपने वाले हिस्से से एक बटन दबाएगा जिससे वोटिंग वाला हिस्सा फाल हो जाएगा। वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाला बटन दबाएगा और इसका वोट कास्ट हो जाएगा, जिसके साथ ही इसे कागज पर रसीद भी जारी कर दी जाएगी। जब अपोजिशन खास तौर पर नून लीग से सवाल तो बनता है कि वो इंतखाबी इस्लाहात को देखे और जाने बगैर मुस्तरद कैसे कर सकती है, और सवाल तो ये भी है कि क्या ये इंतखाबी इस्लाहात मुल्क में शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात की जमानत दे सकते हैं। पूछेंगे नून लीग के मुसद्दिक मलिक साहब से और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब से। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आप इसको सिरे से मुस्तरद कर रहे हैं, सिर्फ कोई वजह, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रिस्क मिनिमम हो जाता है धांधली का, तो क्यों आप ऐसी इस्लाहात और ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते? समझता हूं कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है,
ٹیکنالوجی کا اگر مؤثر اور اچھا نظام بنایا جائے تو اس کو ضرور استعمال میں آنا چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ نہ تو ٹیکنالوجی پرابلم ہے اور نہ ٹیکنالوجی سلوشن ہے۔ ہماری پرابلم کیا ہے؟ اس وقت کے جو مجوزہ قوانین ہیں الیکشنز کے، اگر آپ وہ دیکھیں تو کسی جگہ پہ کوئی سیکشن نہیں ہے جو آپ کو دھند میں گم ہو جانے کی اجازت دیتا ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک بڑا سیدھا سادہ سا طریقہ کار ہے کہ الیکشن ہوگا، جتنے پولنگ ایجنٹ ہوں گے وہ سب کے سب سائن کریں گے، سب کے سامنے تمام چیزیں سیل ہوں گی، اور رات 12 یا 2 بجے سے پہلے الیکشنز جو ہیں ان کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اب یہ جتنی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، مثلا میں نے آپ کو دھند وہ بڑی کیونکہ مشہور ہو گئی، تو پہلے کسی زمانے کے اندر ٹھونسے جاتے تھے بیلٹ باکسز کے اندر ووٹس، پھر وہ منظر عام پہ آ گئی، لوگوں نے اس کو ناقابل قبول جانا، تو پھر طریقہ یہ اپنایا گیا کہ ووٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، صرف رزلٹ ہی بدل دیتے ہیں۔ پھر وہ زمانہ تھوڑا ختم ہوا تو سوچا کہ رزلٹ بدلنا بھی جو ہے تو ضروری ہے، 2-3 گھنٹے میں ہی بدلا جائے، کوئی ایسا طریقہ کار کرو کہ مغرب کے بعد سے رزلٹ رک جائے، اور پھر فجر کے بعد جب نماز اذان کے بعد نماز پڑھ کے سب لوگ دعا مانگیں اور دھند چھٹے تو پھر جو آپ کا من پسند رزلٹ ہو اس کو اناؤنس کر دیں۔ جب وہ زمانہ بدلا تو اب ایک نئی بات سننے کو آ رہی ہے، مگر آپ کو یہ معلوم ہے، آپ لوگ موجود تھے، RTS جب بیٹھ گیا تھا، اور صرف RTS نہیں بیٹھا تھا، 2 سسٹم تھے، اور قسمیں حلفاً کہا گیا تھا کہ یہ پائلٹ ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور ان کے فیل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن ان کا بیک اپ بھی موجود ہے۔ پھر پتہ چلا کہ RTS بھی فیل ہو گیا، اس کا بیک اپ بھی فیل ہو گیا۔ اب یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ RO نے خود سائن نہیں کیے تو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اگر کسی جگہ کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے سگنیچر نہیں ہیں قانون ان کی اجازت نہیں دیتا، اگر کسی ایک کینڈیڈیٹ کے جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب کے 83 یا 84 ووٹ محمد اسماعیل صاحب کے خانے میں ڈال دیے گئے جو پکڑے گئے، قانون بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح بہت سے اعتراضات ہوں گے جو پیپلز پارٹی کو ہیں، قانون قطعاً کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا، نہ قانون دھند کی اجازت دیتا ہے۔ اس وجہ سے جو پرابلم ہے وہ چوری کی ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر یہ نظام رہے گا کہ الیکشن ہماری پسند کے ریزلٹس پروڈیوس کرے تو آپ کچھ بھی لے آئیں۔ اگر آپ الیکٹرانک باکس لے آتے ہیں، اور میں الیکٹرانک ٹیکنالوجی کے حق میں ہوں، اس ممکنہ چوری کو منیمائز کر سکتی ہے نا اچھا ڈاکٹر صاحب۔ اگر آپ کی بات مان لوں تو پھر RTS کے ذریعے جو پچھلا الیکشن چوری ہوا جو آپ کے سب کے سامنے ہوا، RTS بھی بیٹھ گیا، وہ ایک ٹیکنالوجی تھی نا کہ ریئل ٹائم کے اندر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا، ابھی بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں۔ تو جو RTS بیٹھ گیا، جب وہ ڈبہ بیٹھ جائے گا تو آپ کے پروگرام میں آ کے میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں وہ تو بس دیکھیں اتفاق ہو گیا نا، دیکھیں جی وہ تو ہو ہی جاتا ہے نا، پھر اب یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کا کیا کیا جا سکتا ہے، اور یہ ڈبہ صبح پھر ٹھیک ہو گیا تقریباً فجر کے قریب۔ تو اصل بات تو چوری کی، RTS ایک ٹیکنالوجی تھی، اس کا بیک اپ بھی ایک ٹیکنالوجی تھی، اور ہم ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ میں بات نہیں صاحب آپ ایولیوشن سے گزرنا چاہتے ہیں صاحب، بالکل مسٹرسٹ کا نہیں ہے، معاملہ چوری کا ہے۔ جب تک ایک چوری کا ہے، چلے کارا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہ رہا ہوں کیونکہ کارا صاحب انتظار کر رہے ہیں بڑی دیر سے، وہ بھی شامل گفتگو ہو جائے۔ کارا صاحب آپ یہ جو موقف ہے PMLN کا، اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بلاول صاحب کی گفتگو سے گنجائش نظر آئی کہ ہاں آپ شاید انتخابی اصلاحات کو آپ کم سے کم سنیں گے صحیح گورنمنٹ کی، کہ گورنمنٹ کہنا کیا چاہتی ہے۔ سنیں گے، سننے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، جہاں تک تعلق انتخابی اصلاحات کا ہے، میرا نہیں خیال کسی بھی جماعت کو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو ہم نے انتخابی اصلاحات کی، ہم نے اٹانومی دی الیکشن کمیشن کو، فائنینشیل اٹانومی دی، اور بھی اصلاحات کی۔ جب پریکٹس ہوئی تو پتہ چلا اس میں خامیاں ہیں۔ پھر میاں صاحب کے دور میں 2017 میں الیکٹورل ریفارمز ہوئیں، جب 18 میں الیکشن ہوئے پتہ چلا وہ بھی فیل ہوئی، وہ بھی اس میں بھی خرابی آئی۔ اب بھی اگر الیکٹورل پروسیس کو شفاف بنانے کے لیے اور اس کے اندر فلاز کو منیمائز کرنے کے لیے کوئی پریکٹس ہونی چاہتی ہے یا کچھ سسٹم امپروو کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اس پہ کوئی جماعت انکار نہیں کر سکتی۔ لیکن جو باتیں ملک صاحب نے کہی ہیں میں ان کو ایگری کرتا ہوں کہ آپ جس طرح کا چاہے نظام لے آئیں، اگر آپ کے ملک کے اندر یہ تصور ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کا رزلٹ دینا ہے، لینا ہے، پارٹی اے کو جتوانا ہے یا پارٹی بی کو جتوانا ہے، الیکشن سے پہلے ہم نے الیکشن مینج کرنا ہے، بندے توڑ کے فلاں جماعت میں لگانے ہیں، اس جماعت کے خلاف فلاں اور جماعت کو کھڑا کرنا ہے، یہ جو کام ہے
جب تک آپ اس کے اندر انوالومنٹ ادر دین دی الیکٹورل پروسیس، وہ ادارے جن کا کوئی کام اس میں نہیں ہے، جب تک وہ اپنا کام نہیں چھوڑتے، دیکھیں نا یہ مشینری تو فرض کریں ای وی ایم لگ گئی تو ای وی ایم کے اندر تو امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ پریشان ہے کہ روس نے ہمارے نظام کے اندر مداخلت کر کے ہمارے الیکشن کو اپنی مرضی کے مطابق منور کیا. ہمارا ملک تو ہے ہی بڑا کمزور تھا اس معاملے میں. تو یہ بالکل بات درست ہے کہ ہمارا جو بھی نظام آ جائے اس نظام کے اندر منور کرنے کی ایک پروسیس رہے گا. لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ یہ جو ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا تصور ہے، یہ ہمارے دور میں جب ہم 2010 میں اس پہ کام کر رہے تھے تو اس سے کئی ملکوں کے ہم نے اپنے بھیجے، تجربہ اس کو دیکھا، اور یہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے کہ اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائی جائے تو کیسی لائی جائے، اور اس میں بڑی تفصیلی بحثیں ہوئیں اور الٹیمیٹلی فیصلہ ہوا تھا کہ ایک ایسی مشین بنائی جائے یا لی جائے جس میں ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن ایک تو یہ ہو کہ وہ ایک پولنگ اسٹیشن تک ہو، وہ سینٹرلائز نیٹ نہ ہو، تاکہ اس میں انوالومنٹ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے ہوئی تو پھر اس میں مداخلت ہو سکے گی. ووٹنگ مشین کے اندر جو ڈیٹا ہے ووٹرز کا، ہم امپریشن سے ویریفیکیشن ہے، وہ ایک چپ اس مشین کے اندر لگی ہو اور وہ آئسولیٹڈ مشین ہو پولنگ اسٹیشن کی، وہاں ووٹر جائے، اس کو تھم امپریشن سے اس کا ووٹ آئیڈینٹیفائی ہو، کاؤنٹ ہو جائے، اور وہاں سے اس کو ایک پیپر نکلے، بیلٹ پیپر، اور وہ جا کے بیلٹ پیپر پہ اپنی مرضی کا جہاں سے نشان لگا کے وہ اپنا ووٹ ڈال لے، تاکہ آپ کے پاس آئیڈینٹیفیکیشن لیول پہ آپ کے پاس بیلٹ پیپر ایشو ہونے کے لیول مشین نکالے اور ووٹ جو نکلے بیلٹ پیپر یہ سارے ایک جیسے ہوں، ایک جیسے نمبر، یعنی میکسیمم سیکیورٹی آف دا ووٹ کا سب پاسبل ہے نا؟ تو اگر یہ پاسبل ہے تو کم سے کم گورنمنٹ سے بیٹھ کے اس پہ ڈیبیٹ تو کی جا سکتی ہے، یا کہ اس کو آؤٹ رائٹ منع کر دیں کہ جی ہم نے آپ کی باتیں نہیں سننی اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہوں. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز نہیں چاہتے، وہ اس لیے ہے کہ حکومت آج آئی ہے یہ بل لے کے، وہ شعر ہے نا کہ وہ اب اتر رہا ہے انا کی فصیل سے جب جل چکے ہیں سارے شہر اعتبار کے. یعنی جب آپ اپوزیشن سے لڑ کے اپنے اپوزیشن کو ذلیل و رسوا خراب کر کے تعلق اس قدر چلے گئے کہ ہم ان سے بات بھی کرنے کو تیار نہیں تھے، اس لیول پہ آ کے انہوں نے کہا جی اب ہم کرتے ہیں یہ جو انتخابی اصلاحات. اور وہ ریفارمز کے اندر بھی نہ وزیر اعظم صاحب اپنا لہجہ اور لفظ بدل رہے ہیں، نہ ان کے وزراء، پھر چٹکیاں کاٹتے رہتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی تلخ بات اور غلط بات کر کے اپوزیشن کو چڑھاتے رہتے ہیں. یہ کام کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ارادے اس ملک کے اندر صاف شفاف عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ یہ سوال میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. سر آپ کو بطور اپوزیشن چاہیے کیا؟ مطلب گورنمنٹ پیار سے بات کرے، یہ ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ یہ انتخابی اصلاحات کا پروپوزل چینج کرے آپ کی مرضی کے مطابق، یہ ڈیمانڈ ہے؟ کوئی نیا لے کے آئے؟ ایگزیکٹلی اس وقت ڈیمانڈ ہے کیا آپ کی اس سلسلے میں؟ دیکھیے میں پارٹی کی ڈیمانڈز تو آپ کے سامنے پارٹی سے مشورہ کرنے کے بعد ہی رکھوں گا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں تاثر، ہم نے ابھی تک جب بھی قانون سازی کے لیے بیٹھے ہیں حکومت کے ساتھ، جب بھی بیٹھے ہیں وداؤٹ این ایکسیپشن، اس دن صبح کو پرائم منسٹر صاحب نے این آر او کا نعرہ مارا ہے. جس دفعہ بھی بیٹھے، یعنی ابھی اب کرونا کے معاملے کے اندر انہوں نے اسپیکر صاحب کو کہا ایک کمیٹی بنا لو، کمیٹی بنی، ابھی کمیٹی کی پہلی میٹنگ نہیں ہوئی تو صبح اعلان پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑے جلسے کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ یہ این آر او مانگنے آ رہے ہیں. بھائی دیکھیے، یا تو پرائم منسٹر صاحب حلف لے لیں آ کے عوام کے سامنے، یا آپ حلف لے لیں ایز اے نیوٹرل آربیٹر، کوئی تو حلف لے. یعنی ایک تذلیل کا پہلو ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں، چاہے وہ فیٹف کا بل ہو، چاہے وہ نیب کا بل ہو، کوئی بھی بل ہو، اگر آپ ایک بند کمرے میں چلے گئے اس حکومت کے ساتھ تو 4 سے 5 وزراء جو ہیں آدھے گھنٹے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے اور وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب کی طرح اس طرح لہرائیں گے وہ کاغذات، جس طرح وہ نیب کے کاغذات لہراتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 1 سال کے بعد بیل ہو گئی اور سپریم کورٹ نے لکھا کہ اس کو تو استعمال کیا جا رہا ہے نیب کے ادارے کو الیکشن انجینئرنگ کے لیے. تو بات یہ ہے کہ بھائی صاحب جب تک آپ یہ پرووکیٹو
جو پاپولسٹ تھنکنگ ہے. جب آپ سیریس ہیں نہیں، جب آپ کا مقصد صرف تذلیل کرنا ہے، شور ڈالنا ہے، آپ ہر ایک کو چور کہتے ہیں، ہر میٹنگ سے پہلے چور کہتے ہیں، ہر میٹنگ کے بعد چور کہتے ہیں، ہر میٹنگ کے دورانیے میں NRO کہتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے ہم کس کے ساتھ بیٹھیں، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، کس کے پاس جائیں؟ کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو 3 سال میں آپ بتا سکتے ہیں جس کے اندر کچھ مدبرانہ کسی رکھ رکھاؤ کے ساتھ، کسی تدبیر کے ساتھ بلایا گیا ہے کہ ہاں ہم سب بیٹھ جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو جب کشمیر میں جنگ چھڑ گئی تو چیف آف دی آرمی سٹاف نے آ کے بریفنگ دی، پرائم منسٹر صاحب نے معیوب جانا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بات کریں. آپ مجھے بتائیے کہ وہ تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ کا موقف آ گیا، پوائنٹ آ گیا، وقت بہت کم ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. کارا صاحب آپ نے وقت دیا، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک ایسا دل خراش واقعہ ہے، ہمارے ملک میں آج بھی دور جاہلیت کی یادیں تازہ ہیں. کیسے ایک آدمی نے اپنی 3 ننھی بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہ پورا واقعہ آپ کو بتائیں گے. بلال قطب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس وقفے کے بعد. ناظرین، پاکستان میں خواتین دوہری اذیت کا شکار ہیں. بیٹیاں ہیں مگر بیٹی پیدا کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، زندگی عذاب بنا دی جاتی ہے. بیٹی پیدا کرنے والی بہو کا وجود قابل نفرت بنا دیا جاتا ہے. یہی کچھ پنجاب کے ضلع میاں والی کے علاقے داؤد خیل میں ہوا ناظرین، جہاں سنگ دل باپ نادر خان نے اپنی 3 بیٹیوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. آپ کو میں قتل ہونے والوں کی عمریں اگر بتاؤں تو شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. قتل ہونے والی علیشہ فاطمہ کی عمر 3 سال، عرفہ فاطمہ 4 سال، عائشہ فاطمہ وہ محض 15 ماہ کی بچی تھی. بچیوں کے نانا کے مطابق وہ واقعے کے وقت داماد کے گھر پر ہی موجود تھے. داماد اور بیٹی کے درمیان بیٹیوں کی پیدائش پر جھگڑا ہوا، جس پر وہ اصرار کر رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ، آپ کی بیٹی تو بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہے. بچیوں کے نانا عطا اللہ کے مطابق انہوں نے داماد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹیاں یا بیٹے اللہ کے دین ہیں، مگر داماد نادر خان کی جاہلیت اس کے آڑے آ گئی اور اس نے اشتعال میں آ کر بیٹیوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. یوں باپ نے ہی اپنی بیٹیوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا. اس سے قبل ناظرین فروری کے مہینے میں بیٹیاں پیدا کرنے پر لاہور کے تھانہ کے علاقے میں بھی بھیر کے علاقے میں بھی سسرالیوں نے بہیمانہ تشدد کے بعد بہو ارم کو مار ڈالا تھا. میری بیٹی تیسری بچی کی ماں بننے والی تھی، اسی وجہ سے میری بیٹی کو قتل کر دیا گیا. بس میری التجا ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے. گزشتہ سال بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں بھی 3 بیٹیاں پیدا کرنے پر سردار محمد نامی ملزم نے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. مقتولہ کے والد عبدالرزاق کے مطابق ان کی بیٹی کو بیٹیاں پیدا کرنے کے طعنے دیے جاتے تھے. جون 2020 میں سندھ کے علاقے دادو میں صفاق شوہر نے تیسری بیٹی پیدا کرنے پر بیوی کو قتل کیا. ملزم عبداللہ سومرو نے بیوی کو بیٹی پیدا ہونے پر لوہے کے راڈ مار مار کے قتل کیا اور اس کی جان لی. پولیس کے مطابق ملزم نے بیوی کے قتل کا اعتراف بھی کیا. پاکستان میں عورتوں پر تشدد کے واقعات دل دہلا دینے والے ہیں ناظرین، اور ان میں سے اکثر کی وجہ جو ہے بیٹی پیدا کرنا بنتا ہے. پاکستان میں 56% شادی شدہ خواتین کو گھریلو تشدد کا سامنا ہے. پاکستان میں ہر سال 22 لاکھ خواتین اسقاط حمل کراتی ہیں، جس کی بڑی وجہ بیٹے پیدا کرنے کی خواہش اور بیٹیوں سے گریز بھی ہے. ایڈی ہومز میں چھوڑے جانے والے بچوں میں 90% لڑکیاں ہوتی ہیں. یہ جو پیدائشی بچے جو ہمارے جھولوں میں چھوڑے جاتے ہیں ان میں تقریباً 90% کے قریب لڑکیاں ہوتی ہیں. جو لڑکیاں زندہ چھوڑ کے جاتے ہیں ان کی میاں جو ہوتا ہے اپنی بیوی کو جو ہے وہ کوستا ہے کہ پہلے ہی جو تو نے 5 6 7 لڑکیاں پیدا کی ہوئی ہیں، مجھے لڑکی نہیں چاہیے تھی، مجھے لڑکا چاہیے تھا، اب یہ مجھے نہیں چاہیے، تو وہ اپنی بیوی کو زبردستی لے کے چلے جاتا ہے، بچہ نہیں لے کے جاتا. میڈیکل سائنس کے مطابق بیٹی یا بیٹا کے جنس کا تعین میں خواتین کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. سائنس کے مطابق مرد کے کروموسومز ہی کسی بچے کے جنس کا تعین کرتے، یعنی ان کے سپرم میں موجود ایکس یا وائی کروموسوم ہوتا ہے. اگر ایکس کروموسوم ماں کے ایکس کروموسوم سے ملتا ہے تو بیٹی پہ پیدائش ہوگی، جبکہ وائی کروموسوم ماں کے ایکس کروموسوم سے اگر ملے تو لڑکے کی پیدائش ہوگی. اس سائنسی عمل کے مطابق بیٹا یا بیٹی کی پیدائش کا تعلق مرد کے کروموسوم سے ہوتا ہے. انہی میں تغیر سے بیٹا پیدا ہوتا ہے اور انہی میں تغیر سے بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز صاحبہ اور
اسکالر جناب بلال قطب صاحب، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. بلال صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گا. ڈاکٹر صاحب یہ میں چاہوں گا سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں ان لوگوں تک تو یہ پیغام پہنچنا چاہیے جو آج بھی بیٹی ہونے پر ایک عورت کو کوستے ہیں. البتہ کوسنا چاہیے نہیں، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، لیکن بیٹی ہونے کا یوں کہہ لیں کہ قصوروار عورت کو سمجھتے ہیں. تو اصل حقیقت ہے کیا؟ ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ اسلام اور سائنس، اس کا جوڑ جو ہے نا وہ صدیوں سے کوئی دنیا کی طاقت اس کو علیحدہ نہیں کر سکی. بینگ اے مسلم اگر ہم دیکھیں تو سائنس نے وہی چیزیں ثابت کی ہیں جو آج سے صدیوں پہلے ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اولاد باپ کے مقدر میں ہے، وہ سائنس نے اتنے صدیوں کے بعد یہ بتایا کہ واقعی ہی کہ مرد کے سیل میں مرد کے جو سپرم ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ایکس سپرم ہے، سمجھ لیں کہ ایک اس کا پنک سپرم ہے، ایک اس کا بلو سپرم ہے. ٹھیک ہے، ایک ایکس ہے ایک وائی ہے. اگر اللہ کی قدرت سے اس میں اس مرد کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے عورت کو کہ ایگ میں وہ سپرم داخل کر سکے، وہ اپنی مرضی سے وائی سپرم یا ایکس، یہ اللہ کا اختیار ہے. لیکن سپرم اسی کے کارخانہ قدرت میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس میں اگر وائی سپرم عورت کے ایگ میں داخل ہو جاتا ہے اس کے انڈے میں تو اللہ کی قدرت سے بیٹا پیدا ہوتا ہے. کیونکہ جو ایک مرد ہے اس کو اگر آپ اس کو کروموزوم انالیسس کریں تو اس میں ایکس اور وائی ہوتا ہے. ہر مرد میں یہ بلکہ بڑی دفعہ مذاق میں بھی لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ ہر مرد میں ایک عورت چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن عورت خالص ہے. عورت جو ہے وہ ایکس اور ایکس کا مجموعہ ہے. لیکن ایک مرد کے اندر ایک ایکس ہے ایک وائی ہے. وہ وائی اگر مرد کی طرف سے آتا ہے تو وہ مرد کی تشکیل پاتا ہے. اگر اس میں عورت کی طرف سے ایکس ہی آئے گا، اگر عورت کی طرف سے ایکس آتا ہے اور مرد کی طرف سے بھی ایکس آ جاتا ہے تو وہ بیٹی وجود میں آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سائنس کا معجزہ صدیوں پہلے ہمیں بتا دیا کہ اولاد مرد کے مقدر میں ہے. اگر وہ عورت جو آج 3 بچوں کی ماں ہے، اگر وہ عورت کسی اور مرد کے نکاح میں ہوتی جس کے مقدر میں 3 بیٹے لکھے ہوتے تو وہ 3 بیٹوں کی ماں ہوتی. اس کو سائنس جھٹلا نہیں. اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ جب کسی ایک عورت کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو وہ پھر اور بیٹیاں ہو جائیں تو وہ پھر بیٹے کی تلاش میں ایک اور شادی کر لیتا ہے اور ایک اور شادی کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بلال قطب صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال صاحب، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیسے بیان کروں. 3 ننھی بچیاں، ان کو ایک شخص سے مار دیا. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں دور جاہلیت کی یاد دلا دی اس واقعے نے. یاد تو تب دلائی جاتی جب ہم بھول چکے ہوتے. ہمیں ایسے لوگوں نے بھولنے نہیں دیا. آج بھی آپ کو نہیں لگتا آج بھی دور جاہلیت ہی ہے؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ یاد تب آئے جب ایسا کوئی واقعہ دور جاہلیت میں ہو. مجھے آپ اس طرح کا ایک بھی واقعہ ایسا سنا دیں تو میں پھر کہوں کہ دور جاہلیت کی یاد آتی ہوگی. لیکن میں اگر آپ مجھے ایک لمحہ دیں تو میں اس پہ ایک اپرچونٹی لینا چاہتا ہوں اویئرنیس کے لیے، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا، اس کا انحصار عورت پہ نہیں مرد کے اوپر ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر اس وقت اگر آپ کے پاس بیٹیاں زیادہ ہیں یا بیٹے زیادہ ہیں تو آپ کے پاس جینڈر سلیکشن کی اپرچونٹی موجود ہے. اور ہمارے ہاں ایسے بہت سے قابل ادارے ہیں جو یہ آپ کو فیسلٹی دے سکتے ہیں. اگر اویئرنیس نہیں تو الگ بات ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ غور کیجئے کہ اس ملک میں کوئی ایسا گھر ہے جو جمعے کو نماز پڑھنے نہیں جاتا ہوگا. ہماری سب سے بڑی لڑائی کیا ہے کہ مساجد ہماری کھلی رہیں. ہم مذہبی لوگ ہیں تو ہے نا، لیکن جب اپلیکیشن آف ورڈکٹ آف پروفٹ، اللہ کے رسول کے کہے ہوئے جملے کا جب قانون بننا ہوتا ہے تو تب قانون یہ بنتا ہے کہ اللہ نے تو میرے نبی کو بھی بیٹے عطا کیے تھے لیکن ان کا انتقال ہو گیا تھا. میرے نبی کی جو نسل ہے وہ چلتی ہے ان کی صاحبزادی سے، سیدہ فاطمہ سے. کیا ہمیں اس چیز کا بھی اب ادب نہیں ہے؟ اگر میں کہوں گا ادب نہیں ہے تو علی پھر لوگ کہیں گے کہ آپ نے کیسی بات کی، ہم تو بڑا ادب کرتے ہیں. لیکن دیکھنے میں وہ ادب کہاں آتا ہے کہ نسل میری نبی کی اگر اس کی بیٹی سے چل رہی ہے، سورہ کوثر میرے نبی کی بیٹی کے لیے آتی ہے تو ہماری بیٹیاں کیا اس سے زیادہ بڑی اور پاک ناز باللہ اور پاکیزہ ہیں کہ ہم ان کو قتل کر دیں؟
میرے خیال میں جو سب سے بڑا ایشو اس وقت آ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ غربت کی وجہ سے آپ نے مار دیا، وہ یہ نہیں کہ آپ نے کسی اور پریشر کی وجہ سے، اس وقت آپ مذہبی ہیں لیکن آپ کا جو کلچرل امپریشن ہے، جو کلچرل پریشر ہے، جو کلچرل آپ کی ڈومین ہے، وہ آپ کے مذہب پہ حاوی ہے۔ معاشرہ فیصلہ کرتا ہے صحیح اور غلط کا، مذہب فیصلہ اگر کرنے لگے صحیح اور غلط کا تو پھر یہ بیٹیاں اس طرح قتل نہ ہوتی۔ اس وقت جو ناکامی نظر آتی ہے وہ اس کردار سازی میں نظر آتی ہے جو ممبر نہیں کر سکا، اس میں نظر آتی ہے اویئرنس میں جو حکومت نہیں دے سکی، ان چیزوں کے اندر جس میں معاشرے کو پیچھے اور مذہب کو لیڈ لینی چاہیے تھی، جب کرنے کے کام آتے ہیں تو آپ کو نہیں نظر آتا، لیکن جب عبادات آتی ہیں تو وہاں آپ کو مذہب بھرپور انداز۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک جو ہے نا ایک چیز جو میں اپنی شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ سے، اپنا تجربہ اسی حوالے سے، میری جو کہ 2 بیٹیاں الحمدللہ، اور پھر میں سوال رکھوں گا۔ میں جب کسی کو بتاتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھا نا کہ جی آپ کی کیا اولاد ہے آپ کی، میں کہتا ہوں جی 2 بیٹیاں الحمدللہ۔ آپ کو پتا ہے بلال بھی آگے سے جواب کیا ملتا ہے مجھے؟ وہ کہتے ہیں جی اچھا چلو کوئی نہیں، اللہ بیٹا بھی دے گا۔ بھائی میں نے تم سے کب افسوس کا اظہار کیا کہ میری بیٹیاں اور میں اس بات پر افسردہ ہوں؟ تو سوال بلال بھی میرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو بیٹا چاہیے ہی کیوں، مطلب بیٹا ہی کیوں چاہیے، یہ ضد کیوں ہے ہماری؟ دیکھو میں تو اس جملے کو سن کے نا تو میرے سر میں میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، مجھے نا علی مجھے سر میں ایک دم نا پین ہونے لگ گئی ہے کہ چلو کوئی نہیں، یعنی کہ آپ نے پچھلا سارا ماضی ریجیکٹ کر دیا۔ دور جاہلیت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ جو صحابی ملتے ہیں نا جو کہ اپنی کسی بچی کو مارتے ہیں یا قتل کرتے ہیں، ان میں سے ایک صحابی ہیں جو نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے میرا یہ گناہ اللہ معاف نہیں۔ اب یہ گلٹ کا فیکٹر دیکھیے کہ اس جملے کے اندر آپ کو جو جملہ جس نے کہا ہے اس میں گلٹ نہیں ہے، اس دور جاہلیت میں اس شخص کے اندر گلٹ کتنا موجود ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ جب میں اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینک رہا تھا تو اس کے گرتے ہوئے کی جو آواز ہے وہ میرے کانوں میں آج تک آتی ہے، مجھے وہ خدا کیسے معاف کر دے گا؟ اگر اس شخص کے اندر جو جہالت کا دور تھا اگر اس میں وہ گلٹ ہے تو آج کے اس مسلمان امتی کے اندر وہ گلٹ کیوں نہیں ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہم یہ صورتحال کہتے ہیں کہ جناب بیٹا ہونا کیونکہ نسل چلنی ہے، بہت خوبصورت بات ہے، اللہ بھی پھر باپ کے ناموں سے بلاتا، ہم نے معافی کے ساتھ حدیثوں میں تبدیلیاں کر دیں اس واسطے کیونکہ اللہ نے کہا تھا میں ماں کے نام سے بلاؤں گا۔ یو نو وائی؟ اس میں اللہ نے بڑی اچھی سائنٹیفک ایک ڈیفینیشن دی، جو آپ کا جین ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ آج بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی 17ویں پچھلی نسل کون سی تھی، 70th، تو آپ اپنے بیٹے سے پتہ نہیں کر سکتے، آپ کو اپنی بیٹی کے جین سے پیچھے جانا پڑے گا اور تب پتہ چلے گا کہ آپ کا ارتقاء جو تھا وہ افریقہ سے ہوا تھا یا کہاں سے ہوا کا۔ تو نسل کی جو رکھنے والی ہے وہ بیٹی ہے، وہ بیٹا نہیں ہے۔ لیکن سب چھوڑ دیجئے، جس شخص نے جملہ کہا یا اگر وہ شخص مجھے کہے تو میں کیا اس کو یہ رسول کی حدیث سناؤں کہ نبی نے کہا کہ اگر تم نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر دی تو جنت میں تم میرے ساتھ یوں ہوگا؟ میں جنت میں اپنے نبی کے ساتھ آج کھڑا نہیں ہونا چاہتا، لیکن معاشرے میں وہ ضرور عمل کرنا چاہتا ہوں جس سے معاشرہ میرے پریشر کو ریلیز دے دے۔ لیکن میں اپنے تجربے سے ذاتی طور پہ بتاؤں، میری کوئی بہن نہیں ہے، ہم سب بھائی ہیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری بیوی جو ہے وہ میری ماں کو بھی غسل دیتی تھی، میرے باپ کو بھی نہلاتی تھی، اپنی ماں کو بھی خدمت کرتی ہے، اپنے باپ کی بھی خدمت کرتی ہے۔ میں نے بیٹا ہوتے ہوئے تو کچھ نہیں کیا، اگر کسی نے کیا ہے تو وہ بیٹی ہے۔ یہ بات میرے نبی نے جب بتا دی تو خدا کا واسطہ ہے یار اس کے اوپر کیوں عمل نہیں کرتے؟ سب چیزیں چھوڑ دو، میرے نبی کی بیٹی کی عزت اور بلال بھی صرف بتائی نہیں ہے، کر کے دکھایا، تعظیم کر کے دکھائی اپنی بیٹی کی تکریم کر کے دکھائی، محبت بھی وہ کر کے دکھائی تو شاید ہی کسی باپ نے اپنی بیٹی سے کی ہو۔ تو ہمیں اگر نبی کی سنت پہ چلنے کا شوق ہے، ہم اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، تو پھر ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ نبی کی سنت پہ بھی عمل کریں؟ خدا کے واسطے غور کرو اس بات پہ یار کہ بیٹی اندر تشریف لا رہی ہے، میرا نبی کھڑا ہو رہا ہے صرف یہاں نہیں، چادر بچھا رہا ہے صرف یہاں نہیں، اس کے ہاتھ چوم رہا ہے صرف یہاں نہیں، میرا نبی بیٹی کو کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹی کو کہہ رہا ہے فاطمہ میرے ماں باپ تم پہ قربان،
اس سے بڑی قدر اور قیمت بیٹی کی کیا ہو سکتی ہے جس کو آپ گولیاں مار مار کے ختم کر رہے ہیں؟ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، آپ کی جذبات کی ہم سب قدر کرتے ہیں بلال صاحب. بہت بہت شکریہ بلال بھی، آپ نے قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ ناظرین یہاں پر لیتے ہیں، وقفے کے بعد بتاتے ہیں آپ کو کہ ایک اور جن جو نہ جانے کب سے بے قابو ہے وہ ہے مہنگائی کا، اور اب وہ اتنا بے قابو ہو گیا ہے کہ وہ عوام کے اعصاب پہ سوار ہو گیا ہے. بڑے بڑے دعوے کیے گئے، اتنی سچائی ہے ان دعووں میں، اور کیا یہ حکومت مہنگائی کم کر پائے گی؟ بتائیں گے آپ کو اس وقفے کے بعد. ناظرین، مہنگائی پر قابو پانے کے تمام وعدے، تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. حکومت کے اپنے ادارہ شماریات کی رپورٹ پریشان کن نتائج سامنے لے کر آئی. رپورٹ کے مطابق مہنگائی بلند ترین سطح پر موجود ہے اور اس کا سالانہ گراف 11% تک پہنچ چکا ہے. حکومت نے مہنگائی کا جو ریکارڈ 14 ماہ میں بنایا تھا، موجودہ مہنگائی نے وہ ریکارڈ بھی توڑ کر رکھ دیا. آٹا، چینی، گھی، تیل، دالیں، سبزیاں، کون سی چیز ہے جو مہنگی نہیں ہوئی؟ اپریل میں صرف شہری علاقوں میں ٹماٹر 68% مہنگے ہوئے، سبزیاں 30% مہنگی ہوئیں. ادارہ شماریات کے مطابق جولائی سے اپریل کے درمیان انڈے 44% مہنگے ہوئے، آلو 35% مہنگے ہوئے، گندم 32% اور چینی 24% مہنگی ہوئی. اپریل 2020 کے مقابلے پر اپریل 2021 میں چکن 93% مہنگا ہوا. اس وجہ سے غریب ہی نہیں، متوسط طبقے کے لیے بھی 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا ہے. ضروری اشیاء کی قیمتوں کو عام آدمی کی دسترس میں رکھنا یہ کسی بھی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. کل وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا، لیکن وہاں ان کی عوام سے گفتگو نہیں ہو سکی. اگر گفتگو ہوئی ہوتی تو عوام ان کو بتاتے کہ مہنگائی ان کا کیا حال ہے. ایک غریب آدمی جوتے نہیں خرید سکتا، جوتے 2500 2000 3000 سے اوپر ہیں. ہمارے سے تو بچوں کی فیسیں ہی نہیں پوری ہوتی ہیں. مہنگائی بہت مہنگی، عمران خان نے اتنا مہنگائی کر دیا کہ لوگوں کے چمڑے اتار دیے. سبزیوں کا ظاہر سی بات ہے جو ریٹس ہونے چاہیے اس کے 4 گنا زیادہ ہے. عام آدمی جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ ریلیف ملے گا، بالکل 0% ملا ہے. پچھلی حکومتوں نے 15 25 سال حکومتیں کی ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. مہنگائی کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے. اتنی کہ مہنگائی آئی ہے کہ کیلے خریدنے ہیں یہ بھی مہنگے مل رہے ہیں، دال مہنگی ہے، چاول مہنگے ہیں، چینی مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے. غریب آدمی کہڑے سائڈ یہ وہ مہنگائی ہے جس پر قابو پانے کی حکومت نے بھرپور کوشش کی. یہ وہ مہنگائی ہے جس کے بارے میں میڈیا اگر عوام سے سوال کرتا تھا تو بھی وزیر اعظم صاحب کو برا لگتا تھا، وہ غصے میں آ جایا کرتے تھے. میں دیکھتا ہوں یہ بڑا پلان قسم کر کے یہ کئی چینل جو پروپیگنڈا پہ لگی ہوئی ہیں، وہ مائک پکڑ کے پہنچتے ہیں جی غریب آدمی کے پاس، بتائیں جی حالات آپ کے اچھے ہیں، مہنگائی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مہنگائی ہے. کدھر گیا جی نیا پاکستان؟ اگلا سوال یہ ہوتا ہے. وہ پھر بیچارہ کیا کہے، برا بھلا کہے گا جی کدھر گیا نیا پاکستان. یہ پلان کر کے ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک جناب، یہ جو 11% پر مہنگائی پہنچا دی ہے آپ نے، یہ بھی میڈیا نے پلان کی ہوئی ہے نا جی. عمران خان عوام کی گفتگو سنانے کو بھی میڈیا کی سازش کہتے ہیں، لیکن آج ان کے لگائے گئے وزیر خزانہ بھی ان کے فیصلوں پر سخت تنقید کرتے رہے. وزیر اعظم نے IMF سے قرضے لینے کا معاہدہ کیا اور وزیر خزانہ کہتے ہیں IMF نے پاکستان کے ساتھ ناانصافی کی. بجلی ٹیرف میں اضافے کا IMF کا مطالبہ ناجائز ہے. معیشت کا پہیہ پہلے نہیں چل رہا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ اور مشیر تجارت نے ایک بار پھر مہنگائی پر قابو پانے کے ارادے. انفلیشن جو ہے وہ 1.5 سال کی بلند سطح پہ پہنچ گئی. اس کی ریزن کیا ہے، کیسے کنٹرول؟ یار یہ بیس افیکٹ ہے. پچھلے سال میں اس وقت انفلیشن جو تھی وہ گر گئی تھی، تو ابھی اتنی انفلیشن 2% سے دکھ رہی ہے بڑھ گئی. بٹ ہم اس کے اوپر بہت پرائس اسٹیبلٹی از امپورٹنٹ فار اس اور اس پہ سارے ایکشن لے رہے ہیں. آپ دیکھیں گے جناب ہر آنے والا وزیر خزانہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن وہی وزیر خزانہ اتنی مہنگائی کر کے جاتا ہے کہ آئندہ آنے والا وزیر خزانہ جیسے کہ شوکت ترین صاحب وہ پچھلے وزیر خزانہ پر مہنگائی بڑھنے کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں. وزیر خزانہ اور مشیر تجارت دونوں نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ مہنگائی کم کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح کے دعووں کے پیچھے حکومت کے ارادے کیا ہیں؟ وہ ایسا کیا کرے گی جس سے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما طاقت علی عباسی صاحب سے. بھائی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. اور صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ آپ نے جس کارکردگی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کارکردگی پر فخر ہے، یہ 11% کی انفلیشن، اسے آپ کہتے ہیں سر کہ فخریہ کارکردگی ہے؟ آپ کے موجودہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. ہمیں امید تھی کہ اب ان کو تو وزیر خزانہ آپ نہیں لگائیں گے، لیکن عمران خان نے ان کو وزیر خزانہ لگایا.
اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب نے مانا، آپ نے مانا کہ مہنگائی کرنا اور پھر معیشت کا بیڑا غرق کرنا یہ آپ کے پچھلے وزراء خزانہ نے کیا، آپ کی حکومت نے کیا۔ سر مجھے یہ بتائیے، IMF آپ کی غلطی، مہنگائی اوپر لے کے جانا آپ کی غلطی، یہ اور کتنی غلطیاں کرنی ہے سر آپ نے کہ عوام کا بٹھا ہی بیٹھ جائے اس میں؟ دیکھیں علی حیدر صاحب، جو معیشت دان ہوتے ہیں ان کی بڑے ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں اور ایک بات کو ٹھیک کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ اصل جو ترین صاحب نے بات کی تھی وہ تھی کہ کیا جب ہمیں پاکستان میں ڈالر کا کرائسس تھا تو اس وقت شرح سود 13% رکھنا ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اس پہ دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ تھی کہ اس وقت خدا نہ خاصا ڈالر کا کرائسس آتا تو معیشت کو زیادہ مشکلات ہوتی، اور وہ کرائسس تھا اسی لیے ڈالر بہت بری طرح اس کی قیمتیں بڑھی اور روپیہ گرا، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی آپ نے پیدا کیا۔ نہیں، میں بتا رہا ہوں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، وہ پرو گروتھ اور لو انٹرسٹ ریٹ کے اسکول آف تھاٹ کے، اور جبکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر شرح سود زیادہ نہ رکھتے تو شاید پاکستان میں جو تھوڑے بہت ڈالر رہ گئے تھے وہ بھی بہت لوگ باہر نکال کے لے جاتے، اور باہر سے ڈپازٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور پاکستان کے ریزرو کو بڑھانے کے لیے اس وقت کی پالیسی ضروری تھی۔ آج اسی وجہ سے پاکستان کے پاس ڈالر کا اللہ کے فضل سے تمام خطرات سے باہر نکل کے سفیشینٹ ڈالر کا ہمارے پاس ریزرو ہے، اسی وجہ سے شاید روپیہ جو ہے وہ بڑا مضبوط ہوا ہے۔ اس وقت صرف 170 سے کم آ کے 152 تک آ گیا ڈیفیسٹ، اسے ختم کر دو، باقی معیشت کا جو بیڑا غرق ہونا ہونے دے۔ آپ ایک چیز کے پیچھے ہی لگ گئے نا کہ بھئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے کم کرنا ہے کسی نہ کسی طرح سے، مہنگائی بڑھتی ہے بڑھنے دو، ڈالر اپنے اونھے منہ گرتا ہے گرنے دو، جو مرضی ہوتا ہے ہونے دو سر۔ نہیں، یہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہی اس قوم کا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو بعد میں قرضوں کی وجہ بنتا ہے۔ پاکستان جتنے پیسے کماتا ہے اس کے آدھے سے زیادہ پیسے قرضوں کی قسطوں اور سود میں نکل جاتے ہیں، اسی لیے اس خسارے کو روکنا تھا۔ اس کے کانسیکوینس کے طور پہ مہنگائی بھی آئی، دیگر معاملات بھی ہوئے، لیکن آج ہم اللہ کے فضل سے خسارہ ختم کر کے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کر کے آج ہم بحالی پہ، آج ہم گروتھ پہ اور آج ہم ریلیف پہ آگے ختم کر کے پاکستان کے معیشت کو ساری دنیا مضبوط دیکھ رہی ہے۔ آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کر کے اس کے باوجود آپ نے قرضہ لیا اور ماشاءاللہ ریکارڈ قرضہ لیا، اگر تو اس کو ختم کرنے سے قرضہ کا بوجھ کم ہوتا تو پھر آپ قرضہ زیادہ کیوں لیتے؟ نہیں، دیکھیں، قرضہ لینا صرف خسارے کو کور کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جو آپ قرضہ بڑھنے کی بات کر رہے ہیں علی صاحب، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ قرضہ روپوں میں اس لیے بڑھا کہ خسارہ تھا، خسارے کی وجہ سے کرنسی نیچے گئی، اور وہ کرنسی ڈالر، ایک ڈالر جو تھا وہ اگر 130 روپے کا تھا تو جب 160 کا ہو گیا تو وہ قرضہ اس طرح بڑھا ہے۔ قرضہ لینے کا مطلب ہی یہ ہے آپ باہر سے کوئی چیز خریدتے ہیں، جب باہر سے خریدنا اور باہر سے کمانا ہم نے برابر کر دیا تو قرضوں کی میرے بھائی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو یہ باتیں ایسی فرضی ہیں، وہ جو ڈی ویلیویشن کی وجہ سے قرضوں کا حجم روپوں میں بڑھا ہے، یہ ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے باہر سے لین دین برابر کر دیا، خسارہ ختم کر دیا، قوم قرضے سے نکل آئی ہے، بیرونی قرضے سے، مزید قرضہ نہیں بڑھا، پرانا قرضہ تو ہے، اس کی قسطیں تو ہیں، لہذا یہ بات سمجھنے والی ہے۔ خسارہ ختم، اس کا مطلب قرضے کی ضرورت ختم۔ یہ ہے مسئلہ، یہ ہے کہ آپ کا ٹارگٹ ایک تھا، آپ کا بس اب ٹارگٹ صرف ایک تھا، آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو نیچے لے کے آنا ہے، آپ سرپلس میں بھی لے گئے۔ سر اگر اسی کو ٹھیک کرنے سے باقی سب کچھ ٹھیک ہوتا تھا تو پھر یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ قرضے آپ لے رہے ہیں، مان لیا ڈالر کو آپ نے، ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے قرضے آپ کے بڑھ گئے۔ یہی بات ترین صاحب نے کی ہے کہ ڈالر کو آپ نے فری فلوٹ ہونے کیوں دیا؟ سر ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، مجھے اتنا بتا دیں، کیا آپ کے ان اشاریوں سے جو ایک آدھ اشاریہ آپ دے رہے ہیں کہ آپ اس کو ٹھیک کر گئے، کیا عام آدمی کی زندگی پہ فرق پڑا؟ کیا مہنگائی نیچے آئی؟ وہ جو ادویات 400% مہنگی ہو گئی تھی وہ نیچے آئی؟ جو چینی آپے سے باہر ہو گئی تھی وہ اپنی پرانی قیمت پہ آئی؟ چینی کی آڑ میں جو عوام کی جیب پہ 90 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا تھا کیا وہ واپس ہو سکا؟ جو گیس کی قیمتیں کئی 100% بڑھ گئی تھی کیا وہ واپس آ سکی؟ اور جو عوام سے اضافی پیسے لیے تھے کیا وہ واپس آ سکے؟ نہیں آ سکے سر۔ ان کا سوال کا جواب یہ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ ایک قیمتی وقت کا۔ آگے بڑھیں گے ناظرین، اب آپ کو کرپشن کی ایسی داستان سناتے ہیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ سندھ میں کرپشن عروج پر پہنچنے کے حوالے سے جو ہوشربا اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں، سندھ میں افسر شاہی کرپشن میں دن دگنی رات چگنی ترقی کے بعد کرپشن کے ریکارڈ قائم ہو چکے ہیں۔ نیب ریکارڈ کے مطابق اب تک 780 افسران، میں آپ کو صحیح فگر بتا رہا ہوں، 780 افسران کرپشن پر پکڑے جا چکے ہیں، اور کرپشن میں ملوث افراد کی جانب سے اب تک 2 ارب روپے تک کی رقم پلی بارگین یعنی رضاکارانہ طور پر واپس
کی رقم اور بابا ہماری جان چھوڑو۔ سندھ کی احتساب عدالتوں سے 232 افسران کرپشن پر سزا پا چکے ہیں، جبکہ 44 افسروں نے کرپشن کا اعتراف کرنے کے بعد پلی بارگین کی۔ 494 افسروں کو کرپشن کی رقم رضاکارانہ طور پر واپس کرنا پڑی۔ 250 افسروں کے مقدمات احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اور آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ تمام کے تمام افسران واپس آ کر اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر اپنے روزمرہ کے سرکاری کام انجام بھی دے رہے ہیں۔ روزنامہ دی نیوز کے مطابق اب تک پلی بارگین کرنے والوں میں سیکرٹری فنانس سید حسن نقوی شامل ہیں، جو محکمہ تعلیم کے سربراہ بھی ہیں۔ انہوں نے نیب سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی پلی بارگین کی ہے۔ اس فہرست میں گریڈ 20 کے افسر سہیل بچانی شامل ہیں۔ محکمہ آبپاشی کے گریڈ 19 کے افسران سردار علی شاہ اور ظہور احمد میمن نے بھی پلی بارگین کی۔ لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سیکرٹری شاہ نواز خان نے پلی بارگین کی۔ گزشتہ دنوں سندھ ہائی کورٹ نے بھی اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا تھا کہ کرپشن کا اعتراف کر کے رقم واپس کرنے والوں کو عہدوں پر کیسے بحال کیا جا سکتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے ابھی تو یہ معاملہ جب چل رہا تھا، سلسلہ اس کی باز گشت تھی، تب ہم نے پیپلز پارٹی کے رہنما سے، ہمارے پروگرام میں وہ آئی تھی خاتون، اگر میں غلط نہیں تو شعلہ رضا صاحبہ تھی، ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے آگے جواب یہ دیا کہ یہ آپ نیب سے پوچھیں۔ بھئی آپ کے سامنے نیب ان سے پلی بارگین کر چکا ہے، یہ اعتراف کر چکے ہیں، پھر آپ ان کو عہدوں پر واپس کیوں بھیج رہے ہیں؟ جو کل کرپٹ تھے وہ آج بھی کرپٹ ہوں گے۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب بھی کہہ چکے ہیں کہ کسی کو سزا کے بعد یا پلی بارگین کے بعد تعینات کیا گیا تو وہ غلط۔ جو شخص سزا یافتہ ہو یا جس نے پلی بارگین کی ہو، اس کو آپ جو ہے کسی پوزیشن پر پوسٹ نہیں کر سکتے، اور اگر کسی شخص کو سزا کے بعد یا پلی بارگین کے بعد پوسٹ کیا گیا ہے تو وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک میری معلومات ہے، کوئی پلی بارگین کیا ہوا شخص کسی جگہ پر پوسٹڈ اس وقت نہیں ہے۔ مان لیا کہ آپ بھی مان رہے ہیں کہ ایسا ہونا غلط ہے، لیکن یہ تو آپ ہی کی حکومت میں دوبارہ اپنی اپنی نشستوں پر اپنی اپنی پوزیشنز پر جا کر تعینات ہو رہے ہیں نا، تو ان کو ہٹانا یہاں سے وہ کس کا کام تھا؟ یہ آپ کا کام تھا۔ یہ سوال آپ بیسکلی کر کس سے رہے ہیں؟ یہ آپ ہی کی حکومت۔ ناظرین، سندھ میں سرکاری سطح پر کرپشن اور پھر اس کی پردہ پوشی یہ کوئی پہلی داستان نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ واقعات بتاتا ہوں۔ گزشتہ سال نیب سکھر نے اندرون سندھ گندم کے گوداموں پر چھاپا مارا۔ انکشاف کیا ہوا؟ انکشاف یہ ہوا کہ گندم کی 30 لاکھ بوریاں غائب ہیں۔ جی ہاں، پھر تحقیقات شروع ہوئی، سندھ حکومت کے 79 افسران کو معطل کیا گیا، 179 کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے۔ پھر نیب حرکت میں آیا، نیب نے گندم چوری کرنے والے سرکاری افسران کو پکڑا۔ انہوں نے کیا کیا میں بتاتا ہوں، انہوں نے بھی چند پیسے دیے اور چھوٹ گئے، پلی بارگین کی اور چھوٹ گئے۔ یعنی آپ ایک لمحے کے لیے نوٹ کریں کہ یہ کیسا قانون ہے۔ میں آپ سے کوئی چیز چرا لوں آپ کی، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے پاس پلی بارگین کا آپشن موجود ہے، اس کا کچھ حصہ پلی بارگین میں سارے کے سارے پیسے جو آپ نے غبن کیے ہوتے ہیں وہ لوٹائے نہیں جاتے، اس کا ایک بڑا چھوٹا سا قلیل سا حصہ لوٹایا جاتا ہے۔ تو مجھے معلوم ہو کہ میں قلیل سا حصہ واپس کر دوں گا، میں چھوٹ جاؤں گا، پھر تو اس سے کرپشن کو تقویت ملے گی۔ اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ کرپٹ ہے، اس کو دوبارہ اسی عہدے پہ فائز کر دیا گیا کہ جس عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آدمی نے کرپشن کی تھی۔ یہاں پہ دیکھیں نا، گندم کی پوری 30 لاکھ بوریاں کھا گئے محکمہ زراعت کے لوگ، ان کو گرفتار کیا گیا، ان سے ایک معمولی سی رقم جو انہوں نے کھا کے ڈکار مار گئے تھے وہ نکلوائی گئی، اور نکلوانے کے بعد یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے کرپشن کی، اسی پوزیشن پر اسی محکمے میں رہتے ہوئے اسی محکمے میں واپس بھیج دیا۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ آئندہ بھی یہی کریں گے نا، وہ پھر کرپشن کریں گے، پھر اتنی سی رقم دے کے دوبارہ چھوٹ جائیں گے۔ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا ناظرین؟ 22 اکتوبر کو سما نیوز نے خبر دی تھی کہ ورلڈ بینک کی جانب سے سندھ حکومت کو 150 ارب روپے دیے گئے، 150 ارب روپے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ سندھ کی خواتین جن کے بچے مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے کمزور پیدا ہوتے ہیں، ان کی نشو نما ہو سکے، ان کے پیٹ میں 2 نوالے جا سکیں۔ خواتین جب ماں بننے لگیں تو انہیں مچھلیاں کھلائی گئیں، مچھلیاں کھلائی جائیں تاکہ بچے غذائیت کی کمی کا شکار نہ ہو۔ خبر کے مطابق سندھ حکومت نے عالمی بینک کی جانب سے رقم وصول تو کر لی، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ 1.5 ارب روپے کون سی مچھلیاں کھا گئی۔ وہ شاید سرکار میں بیٹھی ہوئی بڑی بڑی مچھلیاں تھیں جو ہڑپ کر گئی۔ 22 اضلاع میں مچھلی کے 1208 فارم بنائے جانے تھے، لیکن کام صرف چند اضلاع میں کیا گیا، وہ بھی برائے نام۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں صوبہ سندھ کی افسوسناک صورتحال سے پردہ اٹھا چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سندھ میں مالی سال 2016-17 میں 272 ارب کی کرپشن کی گئی، جو مالی سال 17-18 میں 292 ارب تک جا پہنچی۔
ٹنل جس کو کہا جاتا ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا جو کارنامے ہیں وہ اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ صوبے سندھ کے اندر کرپشن کس طرح کی جاتی ہے، لوٹ مار کس طرح کی جاتی ہے، عوام کو چونا کس طرح لگایا جاتا ہے، اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جس کے بڑے بڑے سندھ میں کرپشن اور زمینوں پر قبضوں کی کہانیاں وہ تو ہر انسان کی زبان پہ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ سپریم کورٹ کے حالیہ چیف انتہائی سخت ریمارکس دے چکے۔ گزشتہ برس جسٹس گلزار احمد نے ایک کیس کی سماعت کے دوران کہا تھا کہ سندھ کرپٹ ترین صوبہ ہے۔ اس حوالے سے حکومت کو سوچنا چاہیے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ آخر ان کی گورنمنٹ کے بارے میں ایسے ریمارکس کیوں دیے جاتے ہیں۔ وقت ہوا یہاں پر آپ سے الوداع لینے کا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔